सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं हुसैन शेख और आप देख रहे हैं वेडनेसडे टाइम्स। आप जानते हैं कि ईरान और जो इजराइल की जंग चल रही है और हमेशा की तरह जो भारतीय मीडिया है वो अपना रोल हस्बे दस्तूर उसी तरह से कर रहा है जैसे वो पहले गोदी मीडिया की तरह से करता था और गोदी मीडिया की तरह बिहेव कर रहा है और फेक न्यूज़ के ऊपर जोर है उसका। झूठी खबरें उसका चलाना जो एक उसके खून में शामिल हो गया है वो चले। आज तक चैनल जो है उसका एक न्यूज़ आई है जिसमें खामनाई साहब के बारे में ये कहा गया कि वो तानाशाह हैं, वो वहाँ पे औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, उनको ज़बरदस्ती पर्दे में रखते हैं, वहाँ की आवाम जो है उनके खिलाफ है और हो सकता है कि उनका तख्ता पलट हो जाए। तो आज हमने कुछ ऐसे लोगों से आपकी बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो खामनाई साहब हैं वो इस तरह के हैं या ये गोदी मीडिया फिर एक बार जो है जैसे पहले वो राहुल गांधी के खिलाफ या और लोगों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करती रही है और उनको गलत न्यूज़ बना के उनकी छवि खराब करती रही है, या ये भी पैसा लेकर खामनाई साहब की छवि खराब करने का एक तरीका अपना रहे हैं। उसके बारे में हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौलाना आजम साहब हैं जो पिछले 6 साल या 7 साल तो ये वहाँ पे मशहद में रह के पड़े हैं जहाँ पे खामनाई साहब का घर है, जहाँ पे खामनाई साहब रहते हैं वहाँ पे रह के पड़े हुए हैं। और आजकल ये मलेरकोटला में मस्जिद इमाम बड़ा शेख बूटा में पेश इमाम भी हैं और हमारे साथ मुबीन साहब हैं, समाज सेवक हैं और मुस्लिमों की आवाज़ हमेशा बनते हैं। ये कभी भी डरते नहीं हैं इस बात को लेके कि मेरे साथ क्या होगा क्या, और ये पेशे से वकील भी हैं और हमेशा बेबाक बात करते हैं। ये 2 लोग हैं हम जिनसे बात करेंगे। इसके अलावा एक और भी हैं, वो भी ईरान से पढ़े हुए हैं, उनसे भी सवाल करेंगे और उनसे भी वो भी हमें बताएंगे कि ईरानी जो अवाम है वो किस तरह का काम कर रही है। बहरहाल हमारे साथ आजम साहब है। आजम साहब से शुरू करते हैं। आजम साहब कहाँ पढ़े हुए हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद आजम अली रिजवी है और मैं आज से 2011 से लेकर 2018 तक मैंने जो है वहाँ पे इल्म हासिल किया और 8 साल तकरीबन मैं ईरान के मशहद मुक़द्दस में रह चुका हूँ। तो आप उस दौर में माशाल्लाह खामनाई साहब भी उस वक्त दौर में भी सुप्रीम लीडर ही थी। जी, देखिए जो 8 साल के अंदर मैंने जो मुशाहिदा किया है, जो देखा है ईरान के अंदर कि ईरान की सारी पब्लिक जितनी भी वहाँ की पब्लिक है सब आयतुल्लाह खामनाई को अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसमें मैं ये पहले थोड़ा सा हम शुरू से करेंगे इस बात को कि वहाँ के जो लोग हैं आप उनसे मिलते हैं, आप फारसी जानते हैं वैसे? जी बिल्कुल, जी पूरा पढ़े हुए हैं, इसका मतलब आप उन लोगों से पूरा हमारे राब्ते रहे हैं। मिसाल के तौर पर कभी मार्केट जाना, कुछ खरीदना, लोगों से जो रवाबित रहते थे, मुलाकात होती थी, उनके नज़रियात पता चलते थे। जो ईरान के लोग हैं वो खामनाई साहब के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए हमने जो देखा है ईरान के लोग, खासकर मशहद मुक़द्दस में हमने जब देखा कि साल में एक मरतबा आयतुल्लाह खामनाई आते हैं, वो जब ईरानियों का नया साल शुरू होता है तो उस दिन उस साल का नाम रखने के लिए आयतुल्लाह खामनाई वहाँ आते हैं। तो ईरानियों के अंदर ये जज्बा है कि जैसे उसको दूर से आयतुल्लाह खामनाई को देखते हैं तो सिर्फ चेहरा देखकर रोने लगते हैं, यानी इतनी मोहब्बत उनके साथ होती है और लोग चाहते हैं किसी तरीके से उनसे हाथ मिला लें, उनसे बात कर लें, लेकिन दूर तक पूरा मजमा भरा होता है, पूरी पब्लिक होती है, लेकिन दूर से देखकर ही लोगों का रोना बता रहा है कि कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर बात करें जो मेरी जानकारी में आया है वो ये है कि ये शिया सिर्फ ईरान के शियों के ही सुप्रीम लीडर नहीं है, जो और देशों में रहते हैं उनके भी ये सुप्रीम लीडरों की तरह है, क्योंकि अब तो अहले सुन्नत भी इनको आप ये कह सकते हैं कि ये हर हक परस्त के लीडर हैं। जी, ये हर इंसानियत और मजलूम के लीडर हैं। जहाँ भी किसी मजलूम पर जुल्म होगा उसके लीडर हैं, यानी सबसे पहले मजलूमों के हक में अगर कोई आवाज़ उठाने वाला इस कायनात में, इस दुनिया में है तो आयतुल्लाह खामनाई है। तो ये नहीं हो सकता कि जैसे पूरा ईरान उनके इस ऊपर अमल करता है या पूरा हर देश के शिया उनकी बात पे लब्बैक कहने के लिए तैयार रहते हैं? देखिए सिर्फ ईरान नहीं, हमने जो देखा है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी हक को पसंद करने वाले हैं और जालिम के खिलाफ मजलूम की हामी हैं, वो सब लोग आयतुल्लाह खामनेई की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी अगर आयतुल्लाह खामनेई के हक कहीं चाहने वाले। किस हद तक वहाँ अगर वो कोई चीज़ कहते हैं, कोई बात कहते हैं, किस हद
حد تک لوگ جو ہیں ان کے جو پیروکار ہیں جا سکتے ہیں اس بات؟ دیکھیے اگر آیت اللہ خامنئی ایک مرتبہ بس فتویٰ دیں، ایک مرتبہ حکم دیں، آنے کے لیے سب لوگ اپنے اپنے مکان اپنے گھر چھوڑ کر وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر آیت اللہ خامنئی کوئی بھی جملہ کہتے ہیں، کوئی بھی وہ بات کہتے ہیں، ہم لوگ ہمارے سینوں میں اتر جاتا ہے، ہر چاہنے والے کے سینے میں اترتا ہے، اس عمل کرتا ہے۔ ان کے اوپر آروپ لگتے ہیں کہ وہ تانا شاہ ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اسلام میں تانا شاہ کی جگہ ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، اسلام میں تانا شاہی کی بالکل کہیں جگہ نہیں، اور نہ ہی تانا شاہی کا حکم کس دیتا طرح سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ تانا شاہی کی جگہ؟ اگر تانا شاہی کا حکم اسلام کے اندر ہوتا تو پھر فرعون جیسوں کی مخالفت نہ ہوتی، کیونکہ فرعون سب سے بڑا تانا شاہ تھا، قارون سب سے بڑا تانا شاہ تھا، شداد سب سے بڑا تانا شاہ تھا، اور یہ جو ہے نمرود سب سے بڑا تانا شاہ تھا۔ لیکن اسلام نے ان کی مخالفت کی، اور ان کے مخالف میں کس کو لے کر آئے؟ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، ان لوگوں نے آ کے ان کی تانا شاہی کو ختم کیا۔ یہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، دھارمک لیڈر ہیں، یا دونوں ہیں؟ یہ دونوں ہیں، یہ ہر لحاظ سے لیڈر ہیں۔ اسلامی جب اسلامی میدان ہوتا ہے تو وہاں پہ اس لحاظ سے وہ اپنے لیڈری نبھاتے ہیں، اور اگر کوئی دینی لحاظ سے ہوتا ہے وہ اس کے لحاظ سے، اور اگر سیاسی ہے تو وہ سیاسی لحاظ سے۔ ایران کے لوگوں کے لیے خامنئی صاحب کا کیا رویہ ہے اور لوگوں کا ان کے لیے کیا رویہ؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی جب سے یعنی 1900 تقریباً 99 سے 1989 سے وہ وہاں پر رہبر بنے ہوئے ہیں، اور جب سے آئے ہیں ایران کتنی ترقی پر گیا ہے۔ آج اتنے بڑے سائنسٹسٹ ہر چیز ایران بنا رہا، ورنہ ایران کیا بنانا جانتا تھا۔ لیکن جب سے امریکہ نے ان پر دباؤ ڈالا اور ان پر پابندیاں لگائی ہیں، آیت اللہ خامنئی نے لوگوں کو علم کی طرف متوجہ کیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسٹسٹ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، ہمارے ساتھ مبین صاحب بھی۔ مبین صاحب، کیا لگتا ہے ان کی شخصیت کو دیکھ کے کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جو آپ نے ابھی بات کہی ہے کہ خامنئی صاحب شیعہ سماج کے سپریم لیڈر ہیں، ایران کے سپریم لیڈر ہیں، وہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ اس وقت امریکہ کے اشاروں پہ جو عرب کنٹریز مجرا کر رہی ہیں، جو اپنے نامردگی کا اظہار کر رہی ہیں، وہاں پہ ایک مرد مجاہد نے اگر غزہ کے لوگوں کے حق میں اگر ہادہ نعرہ مارا ہے تو وہ آیت اللہ خامنئی، اس لیے وہ ساری ہر کلمہ ہو کے اس وقت وہ دنیا میں سپریم لیڈر 56 پہ یا 57 کے قریب مسلم کنٹری ہیں، جس میں صرف ایران ہے وہ غزہ کے لیے بولتا ہے، لبنان کے لیے بولتا ہے۔ یہاں کا انڈین جو مسلمان ہیں وہ کس طرح سے ان 56 جو کنٹری 55 کنٹری نہیں بولتے ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور ایران کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ دیکھیے، جو پہلے مسکنسیپشن تھی، پہلے ہمیں بانٹا گیا تھا آپس میں شیعہ سنی کے نام پہ، جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ ڈفرینسز جو ہیں یہ سازش کے تحت شیعہ سنی کو بانٹے گئے، وہ آپس میں بانٹنے کے لیے سازشیں گھڑی گئی، مگر جیسے جیسے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد جو وہاں پہ قتل و غارت اسرائیل میں، وہاں پہ میرے خیال سے 20,000 کے قریب صرف بچے مارے ہیں، اور 70,000 کے قریب جو سویلینز کو قتل کر چکے ہیں۔ کوئی ایک بھی عرب کنٹری سے کسی کی کوئی آواز نہیں۔ مولوی صاحب، کیا مانتے ہیں آپ ان کے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا ان کے بارے میں، نو ڈاؤٹ آپ وکیل ہیں، ان کے بارے میں جانکاری بھی رکھی ہوئی، تبھی آپ اتنا کچھ بول رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ تانا شاہ؟ دیکھیے، تانا شاہی تو یہ دیکھیے، کبھی بھی جو بندہ حق پہ ہوتا ہے جب وہ اس کو کیا کرتے ہیں، پہلے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ختم ہوتا، نہیں دبتا، تو پھر اس کو بدنامی اس کی شروع کی جاتی ہے، اس کو تانا شاہ بولتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑا، جس سے اسرائیل سے بڑا اس وقت تانا شاہ پوری دنیا میں ہے۔ پوری دنیا اگر کسی ایک کنٹری کو، اگر آج ہم ٹیررسٹ کنٹری اگر کسی کو گھوشت کرنا ہو، اگر ووٹنگ ہو اور یہ نہ دکھایا جائے کہ ہاں ووٹنگ کس کنٹری نے کس کے حق میں کی ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ فل میجورٹی سے اس کو ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کریں۔ مولوی صاحب دیکھیے، ان کو کوئی تانا شاہ نہیں۔ انہوں نے ابھی دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا صدام حسین کے ٹائم بھی انہوں نے صدام حسین کے اوپر اٹیک صرف یہ کہہ کے کیا تھا کہ آپ اس کے پاس رسائنک ہتھیار ہیں اور یہ ہمارے لیے آنے والے سمے میں دشمن بن سکتا ہے، اور اب جو ہے ایران پہ یہی
جی انہوں نے الزام لگایا، جبکہ یہ خود جو اندر کی بات ہے ان کے پاس 8 سے 10 ایٹمی بم پڑے ہیں، اس کے باوجود تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے نیوکلیئر پاور یا تو پھر آپ اپنے بم جو نیوکلیئر بمز ہیں آپ کے پاس اسرائیل کے پاس وہ ڈسٹرائے کر دیجیے، کہ یا پھر آپ دوسرے کے اوپر کیسے بہنے؟ امریکہ کیا اپنے نیوکلیئر ویپن ڈسٹرائے کرنے کے لیے تیار ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں تیار ہو تو اس کے اوپر ایران کے اوپر آپ پابندیاں کس لحاظ سے لگا رہے ہو کہ آپ یعنی کہ بدماشی کریں گے، آپ پورے دنیا میں بدماشی کریں گے اپنے نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے، اور اگر کوئی دوسری کنٹری اس پہ وہ کرتی ہے، انہوں نے تو کوئی کنٹری امریکہ تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ انڈیا بھی نیوکلیئر پاور بنے، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک ہے جو دشمن ملک ہے وہ جب نیوکلیئر پاور بنا اس کے بعد انڈیا کا میں داد دینا چاہوں گا اس ٹائم کے جو پرائم منسٹر تھے اٹل بہاری واجپئی، جس ٹائم یہ جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کے اوپر بھی امریکہ نے بہت زیادہ نگرانی رکھی ہوئی تھی کہ یہ ٹیسٹ نہ کر سکے، تو یہ بدماشی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف گنڈا گردی کریں کہ کوئی اور دوسری کنٹری کے پاس ابھی نیتن کا ایک بیان آیا کہ اس نے ایران سے کے جو باشندے ہیں جو ناگرک ان سے یہ اپیل کیا کہ بھی ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری صرف اس سے جو ہے خامنہ صاحب سے دشمنی ہے، آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ تھا اس کا، اور ان کو تاناشاہ بتا کے اس کا یہ تھا کہ میں جب یہ بول دوں گا تو وہاں پہ ودروہ شروع ہو جائے گا، وہاں پہ لوگ ان کے خلاف نکل آئیں گے خامنہ صاحب کے، اور انہوں نے جب ٹرمپ نے بھی پیچھے کہا ہے کہ تہران کو خالی کر دو کہ ہم وہاں پہ نہیں تو اس کو تہس نہس کر دیں، اس کے باوجود بھی وہاں کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، تو ابھی تک مجھے نہیں لگتا وہاں پہ لوگوں نے کھا لیا، انہوں نے کہا کہ ہم جئیں گے تو خامنہ صاحب کے ساتھ جئیں گے، اگر مریں گے تو اکٹھے، یہ ہوتی ہے مردانگی، اور میں سلام کرتا ہوں ایران کے باشندوں کو جو اس وقت ان کا ساتھ دیں، اور سب سے زیادہ میں دل سے سلام کرتا ہوں خامنہ صاحب کو، جنہوں نے یہ جو 56 ملک یہ اس وقت ایک طوائف کا رول ادا کر رہے ہیں اور ایک ان کے نام پہ مجرا کر رہے ہیں ٹرمپ کے اشاروں پہ، تو وہاں پہ ایک تو مرد ہے کلمہ کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا ہے، اور وہ ان کو للکار رہا ہے جو ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو فلسطین میں قتل کر دیا۔ مولانا صاحب اب پھر آپ کے اوپر ہی آتے ہیں، ایران کے بارے میں بات کریں گے۔ ایران کے لوگ آج آپ ٹچ میں بھی ہے ایرانی لوگوں کے، مولانوں سے آپ کا بڑا وہ ہے تعلقات ہیں، کیا کہتے ہیں وہ ایرانی لوگ، خاص طور سے خامنہ صاحب کو؟ دیکھیے خامنہ صاحب کو وہاں کے لوگ اپنا رہبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا صرف وہی رہبر نہیں مانتے ہیں بلکہ ہر پوری دنیا کا مسلمان چاہے وہ شیعہ ہو چاہے اہل سنت ہو، ہر کلمہ گو جو ہے ہم نے اپنا رہبر مانتا ہے، اور وہ اپنے رہبری کا حق ادا کر رہے ہیں اس وقت، اور رہبر کہلانے کے حقدار بھی ہیں، اور جیسا کہ ابھی جس متعلق ہمارا یہ چل رہا ہے کہ ان کو تاناشاہ بتایا جا رہا ہے، ایک ایسے رہبر کو تاناشاہ کہا جا رہا ہے، اور انہیں تاناشاہ بھی وہ میڈیا کہہ رہا ہے جس کو ابھی صحیح سے نام لینا تک نہیں آتا ہے، رہبر کو خمنئی کرتے ہیں جن کو ابھی صحیح سے نام لینا نہیں آتا، وہ انہیں تاناشاہی بتا رہے ہیں، جبکہ تاناشاہی یہ بتائیے کون سی تاناشاہی کی انہوں نے؟ جو تاناشاہی کر رہا ہے، تاناشاہی کہتے کسے ہیں پہلے ان کو یہ میننگ سمجھ لینا چاہیے۔ میں آپ دونوں سے ہی تھوڑی اس پہ وچار لینا چاہوں گا، جو ابھی یہ گودی میڈیا جو ان کے بارے میں بول رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ کیا تاثرات رکھتے ہیں اس چیز کو، جو گودی میڈیا بار بار یہ چیزیں کر رہا ہے؟ میڈیا ان کا جو رینک ہے ورلڈ میں تبھی 135واں رینک، یہ جو اپنے آپ کو بیسٹ چینل کہتے ہیں، اور ان کے جو اینکر ہیں جنہوں نے یہ پیچھے کر کے ان کے اوپر جو ڈاکومنٹری کی ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم دوسروں پہ آبجیکشن کرتے ہیں، انہوں نے کیا تھا کہ وہاں پہ حجاب جو ہے، حجاب کے اوپر آئی تھنک کسی لیڈی کے اوپر انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی کہ وہاں پہ اس کا قتل کر دیا گیا تھا حجاب کے کارن، اس کو لے کر یہ ان کو ڈکٹیٹر بولے، تو 1829 تک تو یہاں پہ بھی ستی پرتھا تھی، جس کو بعد میں آ کے انگریزوں نے، یہ جو ریچولز ہیں ہر ایک دھرم کے اپنے، ہم کسی کو آبجیکٹ نہیں کرتے، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہاں جی آپ، مگر جب بات آتی ہے سبری مالا مندر میں جب عورتوں کے جا کے پوجا کرنے کی، تب یہ گودی میڈیا نے ان کی عورتوں کی آواز نہیں اٹھی۔ ویسے بھی اگر آپ مودی صاحب دیکھیں کہ یہ تو ہم شہروں کی بات ہے، گاؤں میں اور دیہات میں اگر آپ دور بہار یوپی میں جائیں گے تو وہاں عورتوں کی حالت بدتر ہے، چاہے وہ ہندو چاہے مسلم۔ پیچھے کر کے آپ نے نیوز سنی ہوگی 3 سال پہلے ایسی بھائی چارے کی پورے پریوار کو، عورتوں کو بھی ننگا کر کے گھمایا گیا تھا گاؤں میں،
तब ये गोदी मीडिया नहीं बिल्कुल भी हो रहा है। منی پور میں کیا ہو رہا ہے؟ منی پور میں روز قتل و غارت ہو رہی ہے، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی گودی میڈیا نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ٹی آر پی نہیں ہوئی۔ انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے بس مسلمان مسلمان مسلمان، ہر وقت انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی کلمہ ہوا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کوئی نہ کوئی شروع کرے، اور اس کو پھر ان کو ٹی آر پی ملتی ہے۔ ان کے پاس نیوز ہی یہ رہے گی، ان کی کوئی نیوز میں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اگر نکال دیا جائے نا، ان کی نیوز سے یہ ورڈ نکال دیے جائیں تو ان کی کوئی نیوز ہی نہیں ہوگی، ان کی نیوز ہی ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کس طرح سے کہتے ہوں گے جو آج کل کا میڈیا ہے، خاص طور سے وہ ایران کو لے لے، چاہے انڈیا کے مسلمانوں کو لے لے، ان کا جو رویہ ہے بڑا مطلب جاہلانہ رویہ جس سے وہ بات کرتے ہیں، یہاں تک ہے کہ ہمیں بھی یہ پترکار شرم آنے لگتی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم پترکار ہیں، ان کو دیکھ کے ہماری بھی شرم جو ہے ہماری شرم سے بھی غائب ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ کیا دیکھیے، سب سے پہلے بات تو جن میڈیا والوں نے یہ آیت اللہ خامنہ پر ڈاکومنٹری بنائی ہے اور ان کو تانا شاہ کہا ہے، اور یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ابھی ہندوستان پاکستان کی جنگ کے دوران اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت سی جگہ پہ قبضہ بھی کر لیا تھا، اور بعد میں پھر معافیاں مانگتے پھر رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور پوری دنیا میں پورے ہندوستان کو انہوں نے شرمندہ کیا، اور اب پھر انہوں نے ایک مرتبہ یہی بیٹھے بیٹھے تہران پہ قبضہ ہو گیا، وہاں قبضہ ہو گیا۔ ان پر کون یقین کرے گا، کون بھروسہ کرے گا جن کو اپنی پوری تحقیق نہیں ہے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے؟ تو ان پر کون یقین کر سکتا ہے؟ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تانا شاہ، اور اس میں کبھی ذکر آپ نے پوچھا تھا کہ حجاب کے حوالے سے کہ تانا شاہی کا اس لیے انہوں نے تہمت لگائی کیونکہ وہ حجاب والی لڑکی کو مارا گیا۔ نہیں مارا گیا، جھوٹ ہے، پہلے تحقیق کریں۔ وہ لڑکی ہارٹ کی پیشنٹ تھی، وہ ہاسپٹل جا رہی تھی، اس کا حجاب اترا ہوا تھا، اس کو صرف اور صرف ایک لیڈی پولیس والی نے روک کر یہ کہا تھا کہ اپنا دوپٹہ صحیح کریے، اپنا جو ہے حجاب صحیح کریے۔ اس کو صرف اتنا کہنا تھا، وہ کھڑی ہوئی تھی، اور کیونکہ وہ پہلے سے بیمار تھی تو وہ ایک دم ڈپریشن میں نے بولا کہ میں کر لوں گی، مجھے پہلے ڈاکٹر کو دکھانا ہی ہے، اور جب وہ ایک دم اس کا ہائپر ہوئی تو اس کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ گر گئی، اور جو پولیس والی اس کو کہہ رہی تھی وہی اٹھا کر اس کو لے کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، موت آنی تھی، موت آ گئی، لیکن اس کو بعد اس کا فائدہ اٹھایا گیا، اور صرف ریولیوشن جو ہے ایران کے خلاف۔ اور دوسری بات یہ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے نا، یہ جو حجاب کا بہانہ بنا کر کبھی یہ جنگ، یہ اصل میں جو رضا شاہ پہلوانی تھا پہلے وہاں کا بادشاہ، رضا شاہ پہلوان، اس کا پوتا ہے اس وقت، اور اس کا پوتا سب کچھ کروا رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے میں واپس آؤں اور آیت اللہ خامنہ کو اس حکومت کو ختم کروں، میں آ کر بیٹھ جاؤں، اور اس کا ساتھ امریکہ اور اسرائیل پورا دے رہا ہے، اور یہ کبھی اس کو حجاب کو بہانہ بناتے ہیں، کبھی کچھ۔ اور دوسری بات آپ یہ بتائیے کہ ہر ملک کے اپنے رول اور ریگولیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر ہندوستان کے اپنے سنویدھان ہیں، اپنے رولز ہیں، اپنے ریگولیشن ہیں، ایران کے اپنے رولز ہیں۔ پہلے تو ایران کے نام کو آپ سمجھیے، ایران کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف ایران۔ اسلامک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہاں کے قانون اسلام کے مطابق ہوں گے، اور اسلام میں حجاب واجب ہے، حجاب کرنا ضروری ہے، شراب نوشی سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے، وہ حرام ہے۔ اب وہاں پر رول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں پر آیا تو اس کو سر ڈھکنا ہوگا، یہاں پر کوئی آیا تو شراب سے دور رہنا ہوگا، لیکن اگر کوئی وہاں کا قانون توڑے گا، وہاں کے سنویدھان کے خلاف جائے گا، تو ظاہر سی بات اس کو سزا دی جائے گی۔ کیا آپ کے سامنے کبھی جب آپ 6 سال وہاں رہے، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ جو خامنہ صاحب ہے ان کا کوئی ایسا بیان آیا ہو یا ایسا انہوں نے قانون تھوپنے کی کوشش ہو جو ناجائز لگتا ہو؟ نہیں، دیکھیے کوئی ایسا قانون، کوئی عورتوں کے لیے، کوئی مردوں کے لیے، کوئی بچوں کے لیے؟ پہلی بات تو حجاب کے حوالے سے وہاں پر اتنی پیار و محبت سے، ابھی آپ دیکھیے گا کہ اگر کسی ماں بہن کا دوپٹہ اتر بھی گیا ہے تو پھول ہوتا ہے ہاتھ میں، گلدستہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں جا کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ حجاب کا خیال رکھیے۔ وہ بیچاری خوش ہو کر باقاعدہ اپنا پھر دوپٹہ صحیح کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے وہاں، یہ جھوٹ اڑایا جاتا ہے کہ وہاں کی پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے اور وہاں کے لوگ ان کو سزا دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، سزا کب دی جاتی ہے؟ جب کوئی حکومت کے خلاف وہاں پر جو ہے رضا شاہ کے پوتے کی غلامی کرتے ہوئے وہاں پہ جو ہے سازشیں چلتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، اور وہاں پہ کوئی اسرائیل کی جاسوسی کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اور یہاں چھوٹے موٹے کا اگر ہندوستان کے اندر کوئی چوری کرے گا تو کیا اس کو سزا نہیں ملے گی؟ اب جیسے پنجاب کے اندر ہیں ہم، یہاں پر نشے کے خلاف گروہ چل رہا ہے، ایک قانون چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ نشہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ بیچنا جائز ہے، تو کوئی اگر قانون کے خلاف کام کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی طرح ایران میں بھی اپنے قانون ہے، اگر کوئی ان کے قانون کے خلاف کام کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ آج ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں ایک نیوز اینکر، ایک مشہور نیوز اینکر سپریم لیڈر آف ایران حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ صاحب کے بارے میں بہت ہی اپمانجنک شبدوں کا استعمال کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ وہ کٹر پنتھی نیتا ہیں، انہوں نے ایرانی عوام کو
بہت ظلم و جور میں گرفتار کر رکھا ہے اور نزدیک ہے کہ وہ اب ایران سے بھاگ جائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب کٹر پنتھی نیتا نہیں ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ سلجھے ہوئے ہیں، وہ علمی میدان میں سب سے آگے ہیں، وہ شجاع ہیں، وہ لالچی نہیں ہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہیں، وہ ظالم و ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے نیتا ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس دور میں جہاں تمام 56 ملک خاموش ہیں اور کوئی اسی ظالم بادشاہ کو، امریکہ کو پلین گفٹ کر رہا ہے، کوئی اسرائیل کو کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی خفیہ طور پہ اس کی مدد کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ انسانیت پر ظلم کر سکیں، تاکہ وہ لوگوں کو بھوکا مار سکے، تاکہ وہ لوگوں کو پیاسا مار سکے، تاکہ وہ بچوں کو پیاسا مار سکے۔ اسی کے خلاف کھڑے ہونے والے شخص کا نام سید علی خامنئی سپریم لیڈر آف ایران ہے۔ آپ ان کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کریں کیونکہ وہ ایک معظم اور محترم شخصیت ہیں۔ سید علی خامنئی صاحب دوسرے بیان میں کہتی ہیں کہ سید علی خامنئی صاحب ایران سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ علی والے کبھی مجبور نہیں ہوتے ہیں، علی والے ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ علی والے علی کو مانتے ہیں جو قرار ہیں، فرار نہیں ہیں۔ کبھی بھی حسینی کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ۔ ہم امام حسین علیہ السلام کا مذہب فالو کرنے والے ہیں، ہم حضرت علی علیہ السلام کا مذہب فالو کرنے والے ہیں۔ دوسرے مسلمان اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑی رہتی ہے، ہم وہ قوم ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو کبھی ظالم کی حمایت میں ہمیں کھڑا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آتنکواد اور ٹیررسٹ کے حمایت میں ہم کو کھڑا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ آپ ہمیشہ ٹیررسٹ کے خلاف لڑیں گے، ہمیشہ آتنکوادیوں کے خلاف لڑنے والی قوم ہے، ہمیشہ ظالم کے خلاف لڑنے والی قوم ہے، ہم مظلوموں کا ساتھ دینے والی قوم ہے۔ اور ایسے ہی سید علی خامنئی صاحب آج جو دنیا دیکھ رہی ہے، جو ڈرونز، جو میزائل ایران اسرائیل کے اوپر برسا رہا ہے، کسی ملک میں دم نہیں ہے۔ جو فلسطینیوں کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے وہ ایران ہے، وہ سپریم لیڈر آف ایران سید علی خامنئی صاحب ہیں۔ اور آپ جو یہ پروپیگنڈا پھیلا رہی ہیں لوگوں کے درمیان کہ حجاب کے لیے انہوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے حجاب، یہ قرآن کا حکم ہے حجاب۔ ہر مذہب کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، ہر مذہب میں ہے۔ مذہب اسلام میں پردہ واجب ہے، مذہب اسلام میں خواتین کے لیے یہ احتیاط کی گئی ہے کہ وہ اپنے جسم کو برہنہ نہ چھوڑیں، اپنے جسم کو برہنہ نہ دکھائیں، کیونکہ خواتین کی عزت ہے، وقار ہے، احترام ہے اسلام میں۔ اسی لیے کہا کہ اپنے بدن کو پوشیدہ رکھیں، اپنے بدن کو چھپا کر رکھیں۔ اور آپ کہتی ہیں کہ پردہ یا حجاب آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ باحجاب خواتین دنیا میں اپنا نام روشن کر رہی ہیں، اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں۔ کوئی سائنسداں ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی پڑھا رہی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی بہت بڑی اسلامک اسکالر ہیں۔ اور آپ دیکھیے، یہ ایران کی ہی مثال نہیں دے رہا ہوں میں امریکہ سے لے کر ایران کی مثال آپ کو اس لیے دیتا ہوں باحجاب خواتین کی، کہ امریکہ میں ابتہاج محمد ایک خاتون ہے جس نے اولمپک میں سب سے پہلے حجاب کے ساتھ شرکت کی ہے، یعنی پہلی خاتون جو اولمپک میں گئی وہ حجاب کے ساتھ، وہ ابتہاج محمد ہے۔ گوگل کر سکتے ہیں آپ، ان کے بارے میں دیکھیں، وہ حجاب میں اولمپک میں شامل ہو گئی ہیں، وہ میڈل لے کر آئی ہیں۔ اور ایسی زہرا نعمتی تیر انداز ہیں، تیر کمان، اولمپک میں جا کر گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ یہ ایرانی خواتین کسی میدان میں پیچھے نہیں ہیں۔ یہ حجاب کسی بھی ترقی سے روکنے کا سبب نہیں بنتا ہے، بلکہ یہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ عورت کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنی پاکیزہ ہے۔ یہ سماج کی بہبودی کے لیے ہے حجاب۔ اگر حکم شرعی بھی نہیں مانتے آپ، اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے، تو سماج کی مصلحت یہ ہے کہ عورت کو اپنے بدن کو چھپا کر رکھے۔ یہ کسی بھی شخصیت اور کسی بھی عالم کے بارے میں کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ کون سی شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ سید علی خامنئی صاحب ہمارے دل کی جان ہیں، کیونکہ وہ ظالم کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب تک امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام زندہ رہے گا، ہر حسینی ظالم و ظلم کے خلاف کھڑا رہے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، یہ ایران کے رہنے والے 6 سال وہاں رہے ہیں، اور 6 سال بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن
तकरीबन 8 साल रहे हैं वहाँ पे, और 8 साल इन्होंने वहाँ मदरसे में मौलवियत की, इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल उनके करीबियों, मतलब आप करीबी तो नहीं कह सकते लेकिन उनको फॉलो करते रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो गोदी मीडिया है वो आजकल जो खबरें बना रहा है वो तहकीकात नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि इसके लिए कुछ मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कुछ देखना चाहिए। उनके पास व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से सामान उठाते हैं और वो परोस देते हैं ताकि TRP उनको मिलती रहे। अगर आप बात करें खामनाई साहब की, ख़ास तौर से मैं तहकीक के साथ ये बात कर रहा हूँ और बड़े जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। जिस तरह पत्रकारिता में गैर जिम्मेदाराना चलता है वैसे बात नहीं कर रहा, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि अगर हम बात करें इंडिया के 20 करोड़ मुसलमानों की, अगर हम बात करें ईरान के 9 करोड़ लोगों की, अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मुस्लिम है कम्युनिटी है, कुछ लोग उसमें से आधे लोग तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और आधे लोग उनको इस दिलेरी के लिए फॉलो करते हैं जो उन्होंने गजा में उठाई है। क्योंकि गजा में जो जुल्म हो रहा है वो इजराइल और अमेरिका कर रहा है और कोई बोल नहीं रहा। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ईरान है, उसमें भी कहा जाता है कि जी वो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, ये करता है। वो आतंकवादी हमास और जो हिजबुल्लाह है वो अपने देश के भगत सिंह हैं, अपने देश के लाला लाजपत राय हैं, अपने देश के गांधी हैं, जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उनको आतंकवादी कहने से पहले या तो उनकी हिस्ट्री पढ़ी जाए कि वो कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए हो रहा है और ये क्यों कर रहे हैं। और ये बात हमारे अभी बताया हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही कि इजराइल ने फिलिस्तीन पे कब्जा किया और हमास अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है और ये इजराइल फिलिस्तीन की जगह है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाए। और साथ में अगर खामनाई साहब के किरदार की बात की जाए तो उनके किरदार पे आज ये पोजीशन है कि अगर वो ये एक बार ये कह दें, ये फतवा दे दें कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग है और हर मुसलमान पे वाजिब है वो इनके खिलाफ लड़े, तो हर आदमी ईरान में पहुंच जाएगा और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए गोदी मीडिया से मेरी मुद्दबाना रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के फेक न्यूज़ चला के किसी की जो किरदार कुशाई ना करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि मीडिया का एक जो भ्रम है वो बना रहे। वेनिस टाइम्स के लिए हुसैन शेख, मलेरकोटला, पंजाब।